दोस्तों, आज मैं कुछ बड़े ममालिक जिनमें बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से वही सवाल पैदा होता है कि इन ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने से क्या इस मसले फ़लस्तीन हल होने का इम्कान है? तो आज इसी सवाल की तलाश करने की कोशिश करेंगे। गज़ा में होने वाली तबाही और शदीद इंसानी बहरान सफारती मंजरनामे पर काबिल ज़िक्र तब्दीलियों का बाज़ बन रही हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इतवार के रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने तो फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम किया, जबकि मज़ीद ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ ही आने वाले दिनों में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। इनमें बेल्जियम, फ्रांस, सान मारिनो, लक्समबर्ग, माल्टा और इंदोर भी फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम कर लेगा। लेकिन इन जैसे ममालिक का फ़लस्तीन को तस्लीम करना तो ठीक है, इससे तो फ़लस्तीन को एक वर्ल्ड लेवल पे एक शक्ल, एक अच्छी खासी रुकनीत तो मिल गई, लेकिन फिर से वही एक मसला हल हो जाता है कि क्या इसराइल के मज़ालिम से फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी? फ़िनलैंड और न्यूज़ीलैंड की हुकूमतों की जानिब से भी इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि वो भी फ़लस्तीन को कबूल करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में जो ममालिक ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया है, इनमें बरतानिया और कनाडा काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि बरतानिया सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है और इसी वजह से इसे सलामती कौंसिल के फैसलों पर वीटो पावर भी हासिल है, जबकि कनाडा का पहला G7 मुल्क है जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। यहाँ पर मैं आपके ज़ेर गोश एक बात करना चाहूँगा कि G7 वो ममालिक की तंजीम है जिन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मईशत कहा जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में G7 ममालिक ने भी फ़लस्तीन को, कनाडा जो कि G7 ममालिक की रुकनीत की पहली मुल्क बना है जिसने फ़लस्तीन को तस्लीम तो कर लिया है, इसके अलावा बरतानिया जैसे मुल्क का फ़लस्तीन को तस्लीम करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीनी अवाम के लिए और फ़लस्तीनी मुल्क के लिए। फ्रांस तो पहले ही ऐलान कर चुका था कि अगर नेतन्याहू फ़लस्तीन में जंग को बंद नहीं करते हैं तो वो सितंबर में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के 18th इजलास जो है उसमें फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अब फ्रांस भी शायद क्या मुमकिन तौर पे फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेगा। फ्रांस के फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेने के बाद अमरीका सलामती कौंसिल का वाहिद मुस्तकिल रुकन होगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता। दीगर 2 मुस्तकिल अरकान मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पे 5 मुस्तकिल अरकान हैं, इनमें से अमरीका एक है, बरतानिया एक है, इसके अलावा चीन और रूस रहते हैं। फ्रांस तो तस्लीम कर लेगा, फ्रांस ने खुद ही कबूल किया है कि वो फ़लस्तीन को एज़ अ कंट्री, एज़ अ मुल्क तस्लीम कर लेगा। दीगर जो मुस्तकिल अरकान हैं उनमें चीन और रूस, जो उस वक्त सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, नवंबर 1988 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की जानिब से अलजायर में फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी के ऐलान करने के चंद दिन बाद ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके थे। फ्रांस ने ऐलान किया कि गैर मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए तैयार है। अगर बरतानिया की बात की जाए यहाँ पे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान में से एक मुल्क है जिसके पास वीटो पावर हासिल है, तो बरतानिया ने फैसला इसलिए किया है क्योंकि इसराइल गज़ा में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है और फ़लस्तीन अस्करी ग्रुप हमास के साथ जंग बंदी से नेतन्याहू पूरी तरह से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा बरतानी लेबर हुकूमत ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया था कि वो मगरबी किनारे में मज़ीद कब्ज़ा न करने और एक तवील मुद्दती अमन के लिए अहद करे जो दोस्ती हल की तरफ जाए, लेकिन बज़ाहिर नेतन्याहू इससे भी इनकार कर चुके हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। लंदन ने हमास से तमाम यरगमाली को रिहा करने, इसराइल के साथ जंग बंदी माहदे पर दस्तखत करने, हथियार डालने और मुस्तकबल की
غزہ کی حکومت میں کوئی کردار ادا نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اگرچہ ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا، سر کیئر سٹارمر نے اسرائیلی حکام اور یرغمالیوں کے کچھ رشتہ داروں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ ان کا یہ قدم حماس کے لیے انعام کے مترادف ہے۔ جی ہاں، فلسطین میں کچھ ایسے گروپ ہیں جو پوری طرح سے نتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ گروپ اسرائیل میں کچھ ایسے گروپ ہیں جو کہ نتن یاہو کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، اور انگلینڈ کے اس فیصلے کو، برطانیہ کے اس فیصلے کو پوری طرح سے ان لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، اور برطانیہ کے اس فیصلے، برطانیہ، فرانس اور جو دیگر چند بڑے ممالک ہیں، ان کے اس فیصلے کو پوری طرح سے حماس کے لیے ایک انعام قرار دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ دو ریاستی حل کے لیے ہمارا مطالبہ حماس کے نفرت انگیز ویژن کے بالکل برعکس ہے۔ حماس سے ایسی ہی شرائط کا مطالبہ جولائی کے آخر میں عرب لیگ کے 22 رکن ممالک، یورپی یونین اور 17 دیگر ممالک کی جانب سے بھی نیویارک میں دستخط کیے گئے ایک اعلامیہ میں کیا گیا تھا۔ حماس نے ان مطالبات کے جواب میں کہا تھا کہ وہ تب تک اسلحہ نہیں ڈالیں گے، یہ حماس کا جواب تھا، جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں نہیں آتا ہے۔ غزہ جنگ کا خاتمہ اور دو ریاستی حل، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 13 ممالک فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں، جن میں اسپین، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، آئرلینڈ، ناروے، سلوینیا، بہاماس، جمائیکا، بارباڈوس، آرمینیا اور ٹرینیڈا شامل ہیں۔ اسپین، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا ان میں سے کچھ ایسے نام ہیں جن کو ورلڈ پالیٹکس میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں ان سے بڑے ممالک بھی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایکس پر جاری ایک پیغام میں ان ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے لکھا۔ یہ فرانس کے صدر لکھتے ہیں کہ آج کی سب سے اہم ضرورت غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہے اور شہری آبادی کا تحفظ ہے۔ امن ممکن ہے، ہمیں فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے لوگوں کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ فرانس کے صدر ابھی لکھ رہے ہیں اپنے ٹویٹر پہ، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا، اور یہ اسرائیل کے منہ پر ایک بڑا تماچا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کی سیکیورٹی اور تعمیر نو پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نتن یاہو کی حکومت 7 اکتوبر کے قتل عام کے بعد تل ابیب کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو مسترد کرتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، نتن یاہو تو اس بات سے خوش ہوئے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں جیسے فرانس، برطانیہ وغیرہ کی یہ فلسطین کی ریاست کو قبول کرے۔ اسرائیلی صدر نے زور دیا کہ یہ اقدامات دہشت گردی کا بدلہ اور مشرق وسطیٰ میں ایک اور ایرانی ایجنٹ پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب اتنے قتل عام کے اور اتنی دہشت گردانہ حرکت کرنے کے بعد نتن یاہو کے ایسے بیانات سامنے آنا تو متوقع تھا، کیونکہ یہ نتن یاہو کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا کہ ایسے ممالک جو اسرائیل کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے تھے اب وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ گزشتہ سال اگست میں اسرائیل وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا تھا کہ ان حالات میں ایک فلسطینی ریاست امن سے رہنے کے بجائے اسرائیل کے خاتمے کے لیے ایک بڑا لانچ پیڈ ہوگی۔ واضح رہے کہ فلسطینی ریاست کے شانہ بشانہ ایک ریاست کے خواہاں نہیں، وہ اسرائیل کی جگہ ایک ریاست کے خواہاں ہیں۔ یعنی کہ نتن یاہو چاہتے ہیں کہ فلسطین کا نام دنیا سے پوری طرح ختم ہو جائے اور فلسطین کا جتنا بھی ایریا ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آئے، اور ایک الگ ریاست اسرائیل کی بنے جس میں فلسطین کا کوئی نام نشان نہ ہو۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اقدامات حماس کے لیے انعام کے مترادف ہیں اور غزہ میں جنگ بندی کے حصول اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر ان ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بھی ذرا غور کریں گے کہ آخر یہ جو بڑے ممالک ہیں، ان لوگوں نے اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے تو
اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے فلسطینی لوگوں کو راحت ملے گی؟ کیا اس سے فلسطین کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے جنگ بدی کی راہ ہموار ہوں گی؟ تو دوستو چلیے اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح سے کسی بھی ریاست کو تسلیم کرنا اس کے وجود کے 4 اہم عوامل میں سے ایک ہے، لیکن خیال رہے کہ کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے سب سے فیصلہ کن چیز نہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کی تناظر سے دیکھیں تو ریاست کے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: سرحد، آبادی اور خود مختاری۔ ایسی کئی جگہ ہیں جہاں یہ تینوں عناصر پائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں صرف چند حکومتوں کی جانب سے تسلیم کیے جانے کہ وہ ایک فعال ریاست کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تائیوان ہے، جسے چین اپنا ایک باغی صوبہ تصور کرتا ہے اور اس کے پاس اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت بھی ہے نہیں۔ دوسری جانب ایسی کئی ناکام ریاستیں ہیں جو اقوام متحدہ اور اس کے اراکین کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے باوجود اپنی سرزمین اور سرحدوں پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی، اور نہ ہی ان کے پاس اپنی شہریوں کی فلاح و بہبود کی ضمانت دینے کی اہلیت ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں جن سے شاید یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اقوام متحدہ میں، اس کے باوجود فلسطینی ریاست پورے امن کے ساتھ کیا رہ سکتی ہے، اور کیا وہاں پر جنگ بدی کے آثار ہیں، کیا وہاں پر جنگ بدی ممکن ہے، پاسبل ہے۔ تو اس بارے میں مزید میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مزید کئی ریاستیں کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومتیں فلسطینی اتھارٹی کو ایک اہم مرتبہ کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ وہ انہیں ملک کے سفارتی تعلقات قائم کرنے، سفارت خانے کھولنے اور مختلف شکلوں میں باہمی تعاون کے لیے اہل سمجھتی ہیں۔ تاہم یہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ میں مکمل نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اقوام متحدہ میں نئے اراکین کی شمولیت کے لیے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سلامتی کونسل کی منظوری بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے تو انہیں اپنے حق میں ووٹ میں درکار ہے، یا کم از کم امریکہ ووٹنگ میں شرکت نہ کرے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک مکمل رکنیت دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ویٹو پاورز ہیں، جن میں امریکہ شامل ہے اور امریکہ سب سے بڑا ویٹو کرنے والا ملک ہے، وہ یا تو ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لے یا پھر فلسطین کے حق میں ووٹ دے، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ اپریل 2024 میں امریکہ نے فلسطینی ریاست کو رکن کے طور پر شامل کرنے کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کی بات ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کی صورت میں فلسطین کو دوسرے رکن ممالک کی طرح حقوق اور ذمہ داریوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ زمینی صورت ہے کو بہتر بنانے اور ایک فعال ریاست بننے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے غزہ کی جنگ کے خاتمے سے آگے بڑھ کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اشروں پر محیط تنازع کو حل کرنا بھی ناگزیر ہوگا۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینی علاقوں کی سرحدوں کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ کئی بین الاقوامی ادارے اسے ایک قابض طاقت قرار دیتے ہیں۔ طویل عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کی امیدیں زیادہ تر دو ریاستی حل کے گرد ہی مرکوز ہیں، لیکن اس پر مستقل پیش رفت ہمیشہ کئی پیچیدہ مسائل کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ ان مسائل میں بالخصوص ان اسرائیلی بستیوں کا مستقبل شامل ہے جو 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے میں لی گئی زمینوں پر مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں تعمیر کی گئی، اور جہاں آج قریباً 7 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ یروشلم کا درجہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ فلسطین اپنے ملک کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے وہاں اپنا دارالحکومت قائم کر رکھا ہے۔ حالانکہ عالمی برادری کی اکثر اسے تسلیم نہیں کرتی، اور اس کا موقف ہے کہ یروشلم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کے اس موقف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودیت کے کئی مقدس مقامات مشرقی یروشلم میں واقع ہیں۔ مزید یہ کہ 1948 کی جنگ کے بعد قریب 20 برس تک شہر تقسیم رہا، جس دوران اردن کے کنٹرول میں رہنے والی مغربی دیوار پر اسرائیلی یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک اور مسئلہ فلسطینیوں کا ان لوگوں کے واپس کا حق مانگنا ہے جو اسرائیل کے ساتھ جنگوں کے دوران سرزمین سے نکل گئے یا نکال دیے گئے۔ ایک اور اہم اور
متنازع مسئلہ فلسطینی پناہ گزینوں کے واپسی کا حق ہے۔ اندازاً 7 لاکھ فلسطینی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل یا ہجرت پر مجبور ہوئے اور آج ان کی تعداد تقریباً 60 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ 60 لاکھ یہ ان فلسطینیوں کی تعداد ہے جو ابھی فلسطین میں نہیں رہتے ہیں بلکہ پہلی اسرائیل عرب جنگ کے دوران یہ ہجرت کر کے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ فلسطینی قیادت کا مطالبہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف آئندہ ممکنہ فلسطینی ریاست میں بلکہ اسرائیل کے وجود حد میں بھی آباد ہو سکے، تاہم اسرائیل اسے قطعی طور پر مسلط کرتا ہے۔ دوستو، فلسطینی ریاست کے اندرونی اختلافات بھی ہیں۔ امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اوسلو معاہدوں کے بعد حماس نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف خود کش حملے شروع کیے تاکہ یاسر عرفات اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم پزک راہن کے امن اقدامات کو ثبوت آثار کیا جا سکے۔ 1995 میں ایک اسرائیلی انتہا پسند کے ہاتھوں رابن کا قتل بھی اسی سلسلے میں امن کی کوششوں کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ 2007 میں اسرائیل کے غزہ سے انخلا کے بعد حماس نے فلسطینی اتھارٹی سے مسلح تصادم میں غزہ پر قبضہ کر لیا، جس میں 188 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سے فلسطینی علاقوں پر 2 مختلف گروہوں کا الگ الگ کنٹرول قائم ہے، جو نہ صرف فلسطینی خود مختاری کے حصول میں رکاوٹ ہیں بلکہ عالمی برادری کے سامنے فلسطینیوں کو ایک متحدہ آواز کی صورت میں بھی پیش کرنے سے محروم کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ ان ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے سے بھی فلسطین کے لوگوں کو کوئی زیادہ راحت ملنے کے امکان نہیں ہے، جب تک کہ نتنیاہو جیسے جنگ کو پسند کرنے والے خود غرض حکمران اسرائیلی حکومت کو نہیں چھوڑ دیتے اور وہاں پر کوئی ایسا حکمران نہیں آتا جو کہ امن پسند ہو اور جو کہ امن کو چاہیے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قائم کرے۔ تب تک ایسے اقدامات سے بھی فلسطین کے لوگوں کو کوئی زیادہ راحت ملنے کی امید نظر نہیں آتی۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔